नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 7 जून सन 2023 बुध का दिन सुबह के 10 बज रहे हैं। आज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। नौ मई के वाक़े से जो कि इमरान खान साहब की कैलकुलेशन गलत साबित हो जाने की वजह से जो एम्बैरेसिंग पोजीशन हुई, तो उससे इमरान खान साहब को माइनस करने की जानब सफ़र आसान हो गया। आप देखें कि एक लाइन लगी हुई है, पीटीआई को छोड़ने की। जो एलीट क्लास है वो छोड़े जा रही है। एलीट क्लास तो दो बातों पर आती है, साथ देती है। वो क्वालिफ़िकेशन अगर लीडर पूरा कर रहा हो, जमात पूरी कर रही हो, तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं, और अगर वो पूरी ना करती हो तो वो उससे अलहदा हो जाते हैं या शामिल नहीं होते। तो इमरान खान साहब वो क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल कर रहे थे कि मुक़्तदर क़ुव्वत इमरान खान साहब को पावर में लाना चाहती थी, और इमरान खान का वोट बैंक भी था। बस ये दो शराइत कि मुक़्तदर क़ुव्वत पावर में लाना चाहती हो और वोट बैंक हो। इमरान खान साहब बच सकते थे अगर ये दो तीन बड़ी गलतियां ना करते। कौमी असम्बली से रिज़ाइन ना करते, सूबाई असम्बलियों को तोड़ते ना, और अपोजिशन लीडर की हैसियत से इमरान खान साहब अपना रोल अदा करते और बाहर अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते, ताकि उनके जो एमएनएज़ हैं, जो एलीट क्लास के हैं, वो अवामी दबाव की वजह से बगावत न करें, जैसे कि अब तक। ये तो 9 मई के वाक़े के बाद जब ये देखा एलीट क्लास ने कि अवाम तो मैदान में नहीं निकले और ये फ्लॉप हो गया, ये जो प्रोग्राम था, तो उससे फिर अब वो उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। और बहुत तेज़ी के साथ एलीट क्लास जो है, ये दो क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर पार्टी ज्वाइन करती है या साथ रहती है। नंबर एक, मुक़्तदर क़ुव्वत पावर में लाना चाहती हो किसी पार्टी को, उन्हें यकीन हो कि वो पावर में लाया जा रहा है। नंबर दो, वोट बैंक हो। अगर दोनों में से कोई क्वालिफ़िकेशन ना हो तो फिर वो नहीं आते, लेकिन पहली बहुत ज़्यादा अहम है। तो इमरान खान साहब वो जो पहली शर्त थी वो तो लूज़ कर बैठे। मैं तो इसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है कि तब्दीली लाई जाए, लेकिन उस तब्दीली लाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया हमारी अस्करी क़ियादत ने, तो वो दुरुस्त नहीं था। वो उसी ओल्ड स्ट्रक्चर जो कि गुमाश्ता नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन
جو موجود تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ اس میں تبدیلی کرنا نئے ریکوائرمنٹ کے مطابق بہت ضروری تھی۔ تو خیر بات ایک بہت دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں تو فیوچر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کے لیے یہ ایک پراپر ٹائم سمجھا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب پر یا چیئرمین عمران پر تلوار لٹک رہی ہے، لوگ ایلیٹ کلاس اس کو چھوڑ گئی ہے۔ اگرچہ یہ بات ایک کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان امریکیوں کی دلچسپی کا مرکز ہے، کہ وہ پاکستان میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اگرچہ عمران خان ان کے لیے بھی ممکن ہے کہ رائبل نہ ہو، اگرچہ عمران خان صاحب نے بہت خدمات انجام دیں اپنے 3.5 سالہ وفاقی حکومت کے دور میں، تو اس میں لیکن اس کے حوالے سے لیکن اب مجبوری بھی بات ہوتی ہے، تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ تو اسے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی، جو کہ اپنے خاندانی حوالے سے پشت در پشت بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں، انگریزوں کے زمانے سے ہی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کلاس بھی انگریزوں کی ہوئی اس کا ایک حصہ تھے، تو وہ پھر چلے آئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے گورنر تھے ان کے والد گرامی، پھر یہ نواز شریف کی پنجاب حکومت کے وزیر خزانہ شاہ محمود کو بنایا گیا، یعنی مسلم لیگ نون میں۔ اس کے بعد پھر جب مقتدر قوتوں نے پیپلز پارٹی کو چانس دینے کا وہ کیا تو یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور وہاں وزیر خارجہ بن گئے۔ تو پھر جب مقتدر قوت نے، جیسا کہ یہ بھی بات اب واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو بھی تو خود سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ ہم ہی لائے تھے اور انگلی پکڑ کر چلاتے رہے، اور لیکن ناکام ہو گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عسکری قوت اور عمران خان صاحب جو ناکام ہوئے اس کی وجہ یہی کہ وہی گماشتہ نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو قائم رکھا گیا اور عمران خان صاحب کے ارد گرد ایلیٹ کلاس شامل کی گئی اور وہ تبدیلی لانے میں ناکام ہو گئے، بلکہ پوزیشن بڑی امبیرسنگ ہوئی۔ اور آئندہ بھی اگر یہ کوششیں جاری رکھی گئیں اور نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو کہ لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کو بائی پاس کر کے واشنگٹن چلے جانے کے بعد سے جو پاکستان میں استوار ہوتا چلا آیا، تو وہ گماشتہ جو سسٹم ہے اگر اس کو بدلے ہوئے حالات میں تبدیل نہ کیا گیا تو پاکستان میں تبدیلی نہیں لائی جا سکے گی۔ پاکستان کی اپنی جبکہ ریکوائرمنٹ ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خود آرمی انسٹیٹیوشن کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو اس حالت میں، اور اس میں جبکہ امریکی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کو، جس کو خود انہوں نے کسی زمانے میں شروع میں ہی ابتدا میں ہی انہوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق اسے ڈیولپ کیا تھا، سوویت یونین کے تحلیل ہو جانے کے بعد اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اگر اسی انسٹیٹیوشن کو چلایا جاتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے سیاسی تناظر میں، وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی چہرے پر جو لالیاں لے کر میدان میں آئے ہیں اپنے رہائی کے بعد،
تو انہیں وہ چانس دیا جا رہا ہے کہ وہ مائنس عمران کے بعد وہ لیڈ کریں پاکستان تحریک انصاف کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ نکلے یا نکلوائے گئے پاکستان تحریک انصاف سے، اب وہ دوبارہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے اور جہانگیر ترین کا جو ایک چانس پیدا ہو رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک رکاوٹ آ گئی. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کو، جو ان کی پارٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں، سینئر وائس چیئرمین، کہ ان کو پاور منتقل کر دیں. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورے بھی دیے جا رہے ہوں گے کہ وہ کچھ وقت کے لیے پس منظر میں چلے جائیں اور پھر آئندہ جو ہے وہ اپنے چانس کا انتظار کریں. چیئرمین عمران اور پی ٹی آئی کامیاب ہو سکتی تھی اگر ایلیٹ کلاس پولیٹیکل کیڈر کی بجائے ورکرز کے ایلیٹ کلاس کیڈر تیار کیا جاتا جو عوام کو طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کرتا اور وہ ایلیٹ کلاس کے جاری نظام کو ختم کر کے عوام کی حکمرانی کا نظام لاتا. تو اب یہی ایک راستہ ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ پولیٹکس میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں تو ہم ایک درمیانی پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں پوری قوت کے ساتھ سی پیک کو جاری رکھا جاتا تو ہم انڈیا جس کی ترقی کے آج چرچے ہو رہے ہیں اس کو کمپیٹ کر رہے ہوتے. یہ مودی کے دور میں یہ جو جمپ لگایا ہے انڈیا نے ترقی کا، تو اس میں یو ایس اے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا بڑا رول ہے. اب یہ دو کا مقابلہ تھا. ہمارے ہاں امریکی انفلوئنس رکھنے والی حکومتوں نے، ہماری عسکری قیادت نے اس بارے میں نہیں سوچا اور وہ 3.5 سال سی پیک کو، جس کی رفتار بہت سپیڈی اپ ہونی چاہیے تھی، تو اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا. آپ دیکھیں کہ زرداری کی حکومت نے جاتے جاتے ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ تھا، پائپ لائن کا، جو کہ نواز شریف کے دور میں تعطل کا شکار رہا، اور اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی وہ تعطل کا شکار رہا. اگر وہ تعطل کا شکار نہ ہوتا اور سی پیک کو تیزی سے رکھا جاتا، لیکن وہ پاکستان کا جو یہاں پر انفلوئنس، امریکی انفلوئنس ہے، وہ نہیں کرنے دے رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے. اور اگر ویسے ہی حالات رکھے گئے اور تبدیلی کا
عمل شروع نہ کیا گیا، اور تبدیلی کے عمل کے لیے دو نکات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: ڈیولیشن آف پاور یعنی اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی، اور پاور ٹو دا پیپلز، پولیٹیکل پارٹیز کو بہتر آرگنائزیشن تیار کرنے کا موقع فراہم کرنا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہمارے رولنگ کلیکس کی جماعتیں ہیں وہ ایلیٹ کلاس ہے جو انہیں کنٹرول کرتی ہے، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کی کیوں نہ ہو، وہاں پہ مولویوں کی ایلیٹ کلاس لیڈ کرتی ہے، اور زرداری کی پیپلز پارٹی جو ہے جو سوشلسٹ منشور رکھتی ہے وہ بھی ایلیٹ کلاس ہے، اور کارکن تو بس نعرے لگانے کے لیے ہیں۔ اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دو پوائنٹس پر عوام کو، ایک تو یہ ہے کہ طبقاتی شعور، قومی شعور، طبقاتی شعور، قومی شعور جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ بناتا ہے، اور عوامی طبقاتی شعور جو ہے یہ ایلیٹ کلاس کی جو بربریت چھائی ہوئی ہے پاکستان پر اس کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب عمران خان صاحب کی جگہ ان کے وائس چیئرمین سنبھالیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے نزدیک اب کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا، اور یہ جو بہت بھاری تعداد میں ایلیٹ کلاس کے لوگ نکلے ہیں یہ پھر رجوع کر لیں گے مخدوم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں، اس لیے کہ وہ جو دو کوالیفیکیشنز ہیں جن کی وجہ سے ایلیٹ کلاس آتی ہے، سیاسی جماعتیں جوائن کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے مقتدر قوت لا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کی تو بڑی پوزیشن ہے، جنرل ضیاء الحق کی حکومت جب پولیٹیکل گرومنگ کر کے نواز شریف کو لائی تھی تو نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں تھی، شاہ محمود قریشی کی تو بڑی پوزیشن ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اس میں میچورٹی موجود، تجربہ موجود، گڈ ول بھی کچھ نہ کچھ موجود۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک موقع تھا کہ وہ ورکرز میں ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے تھے، پاپولیرٹی مل سکتی تھی۔ وہ جب ان کی بیٹی بائی الیکشن لڑ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا ٹکٹ جو تھا وہ اس شکریہ کے ساتھ عمران خان صاحب کو واپس کر کے ریکمینڈ کرتے کہ کسی کارکن کو ٹکٹ دیا جائے اور میں اس کو سپورٹ کروں گا تمام وسائل سے اس کو، تو وہ یوسف رضا گیلانی کی پالیٹکس کو شکست دے سکتے تھے اور اپنی پارٹی کے اندر ورکرز میں بہت مقبول ہو جاتے۔ بہرحال وہ ایک بات ہو گئی، لیکن اب جو بات ہوئی ہے کہ اس سے ایک گرومنگ ہو جاتی ہے، تو اب عوامی گرومنگ، تو اب جو ہے اب عمران خان صاحب کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں، اور ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے جو تحریک انصاف میں رہی تو ان کو بھی یہ ایک موقع مل جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں میں اس طرف زیادہ وہ آگے بڑھنے کا رجحان ہے کہ اب وہ عمران کی جگہ شاہ محمود قریشی کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہیں گے۔ تو اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ وہ عمران خان کی طرح تنگ نہیں کرے گا، اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے یہ پھر دوبارہ سیمنٹڈ ہو جائیں گے۔ وہ بہاولپور کے جو ولی عہد شہزادے ہیں ان کا بھی بیان پڑھنے کو ملا کہ انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لی
پی ٹی آئی سے نواب صلاح الدین کی طرف سے تو کوئی وہ نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ وہ اب پالیٹکس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اپنی عمر کے حوالے سے. تو ویسے تو یہ بہاولپور کے پرنس نے اپنے دادا بریگیڈیئر نواب محمد عباس عباسی کی کہ اس کی پیروی کی ہے کہ وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو جب ضیاء الحق کی حکومت نے وہ کیا تھا, علیحدہ کیا تھا, اور پہلے جو 90 دن کے الیکشن کروائے جا رہے تھے تو وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے. اور نواب صلاح الدین جو امیدوار تھے بہاولپور سے ایم این اے کے, انہوں نے پیپلز پارٹی کا کاغذات جمع نہیں کروائے تھے, اس لیے کہ ان کو علم تھا, ان کی معلومات میں تھا کہ مقتدر قوتیں جو ہیں اب بھٹو کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور وہ درست ثابت ہوا. تو پرنس جو ہیں ولی عہد پرنس آج کے, جو پی ٹی آئی میں بڑے متحرک تھے, تو ان کے ماموں جو ہیں وہ بھی ایم این اے تھے, اسلم امین صاحب, اور یہ شجرکاری کا شعبہ انہی کے سپرد تھا, بڑے زمیندار ہیں, تو وہ بھی چھوڑ گئے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اب جو ہے وہ مخدوم شاہ محمود قریشی جو کہ چیئرمین بننے جا رہے ہیں عمران خان کی جگہ پی ٹی آئی کے, ان کی قیادت میں متحرک ہو جائیں گے, اور شاہ محمود قریشی بہت زبردست طریقے سے عمران خان صاحب کا فالوور ثابت کرنے کے لیے ان کے لیے سلوگن نعرے دیں گے, لیکن اندرون خانہ وہ عمران خان صاحب کو وہ کریں گے. لیکن ورکر جو ہیں, اب ایلیٹ کلاس تو اپنی جگہ, ان کو تو ضرورت نہیں عمران خان صاحب کی, لیکن ورکر جو کہ عمران خان صاحب پہ محبت کرتے ہیں, ان کو ساتھ سیٹسفائی کرنا, ان میں اپنا مقام حاصل کرنا, تو شاہ محمود قریشی اسی لائن کو آگے بڑھائیں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اس بارے میں اپنا ایک تجزیہ ریکارڈ کروایا. اگر آپ اسے پسند کرتے ہوں تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ وائرل کیجیے اور دوستوں سے کہیے. وائس آف پیپل یوٹیوب چینل آپ ہی کا چینل ہے, تو اسے سبسکرائب کیجیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں.